बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज जिस मौजू को मैंने आपके सामने मैं ला रहा हूँ वो बहुत एक अहम मौजू है, और वो है मख्तरमीन शुआरा और हज़रत इकबाल। पहली बात ये, मख्तरमीन कौन है? ये वो शुआरा हैं जो इस्लाम के आने से पहले अरबों के यहाँ अपनी शोहरत पा चुके थे। में कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले इस दुनिया से चले गए, और कुछ ऐसे थे जो हजूर के ज़माने में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद रहे। और ये 7 या 10 शुआरा ऐसे हैं जिसमें एक शायर ऐसे हैं जिसका नाम लबीद है। उनकी भी तारीफ़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और लबीद मुसलमान हुए हैं। बाकी शुआरा की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी साबित नहीं, और उनका इस्लाम लाना भी साबित नहीं है, यानी ज़माना कुफ्र में उनमें लोग फौत हुए हैं। लेकिन ये वो अज़ीम शुआरा थे जो जादूगरी की हद तक, साहिरी की हद तक अरबों के ज़हनों कल्ब पे छाए हुए थे। अब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फ़ारसी के शायर हैं और उर्दू के शायर हैं, लेकिन ये हम लोग भूल जाते हैं कि वो अरबी के प्रोफेसर भी थे, और आपने कदीम अरबी के अदब का बड़ी गहराई से मुतालिया किया है। और ये हैरत की बात यह है कि मैंने अपने 10 साल क़याम जो मेरा था अरब दुनिया में, मैंने बड़े बड़े अरबी के असातिज़ा और अरब असातिज़ा के साथ भी कुछ मखज़रमीन के कसाइद जो उन्होंने इस्लाम से पहले लिखे थे वो मैंने पढ़े, लेकिन मैंने देखा कि उनकी भी गहराई उस पर इतनी नहीं थी जितनी हज़रत अल्लामा इकबाल की थी। अब मैं अल्लामा के शेर से आगाज़ करता हूँ, जहाँ फरमाते फ़िक्र साले दर अदब मी बायदत और रुजती सुए अरब मी बायदत, यानी अदब में, लिटरेचर में आपकी सोच जो है वो साले इंतहाई पाकीज़ा होनी चाहिए, और रुजती सुए अरब मी बायदत, और इसलिए आपको अरब की तरफ जाना होगा। अब अरब जो है, जहाँ तक मगरबी साहिल का ताल्लुक़ है, जो जज़ीरा नमा अरब का है, जो उसके साथ है, वहाँ पे बहरा जिसको आप अहमर कह सकते हैं, रेड सी, तो वो इलाके को हम हिजाज़ कहते हैं। मक्का, मदीना और ताइफ के ये इलाके हिजाज़ में हैं। हिजाज़ का इलाका जो है वो बुज़ुर्गाह रही है ताजरों की, जो यूरोप से और यानी शाम की जो बंदरगाहें थीं वहाँ से मालो असबाब लेके यमन में आते थे। शाम की बंदरगाहों पे रूमी, और जबकि यमन पे पर्शियन जो थे, अहले फ़ारस, उनकी हुकूमत थी। और ये सामान जब पहुँचता था यहाँ पे जनूब में, यमन में, तो उसके बाद बहरी जहाज़ों के ज़रिए ये हिंदुस्तान और चाइना तक जाता था, और इसी तरह ज़मीनी काफ़िले जो थे वो इस सामान को शाम की बंदरगाहों में, हलब या फिर फ़लस्तीन का जो मौजूदा इलाका, ये भी शाम कहलाता था, वहाँ तक पहुँचाते थे। और मक्का जो था वो दरमियान में था, एक मरकज़ था उन काफ़िलों का, जो जहाँ पे उनके वेयर हाउस भी थे, जहाँ पे वो क़याम भी करते थे, और मक्का के ख़ुद लोग भी थे। वो इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका बिज़नेस था, और वो जाते थे। ये लोग सर्दियों के मौसम में यमन की तरफ जाते थे, और फिर गर्मियों में ये लोग जो थे वो शुमाल की तरफ जाते थे, जब वहाँ शाम में ठंडक होती थी। और इसको कुरान ने रेलतिश्ताए व सैफ़ कहा है, गर्मियों का सफ़र और सर्दियों का सफ़र भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था। और ये लोग बड़े मुतहर्रिक थे। इनके जो साथ इलाका है, अगर आप मशरक़ की तरफ आएँ हिजाज़ से, तो गतफ़ान का इलाका है शुमाल की तरफ, गस्सान है उससे और शुमाल की तरफ, दरमियान में नजद का इलाका है, जहाँ पे आजकल रियाद और ये जो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत है वो इस इलाके में नजद कहते हैं, असल में टीले को, पहाड़ी को जो दरमियान में। नजद का इलाका ज़्यादातर बेआब गया था, और यहाँ पहाड़ियाँ थीं, और इस इलाके में ज़्यादातर काफ़िले जो थे इनके कारवान अरबों के, वो पानी की तलाश में और नखलस्तान की तलाश में जगह जगह मारे मारे फिरते थे। अब चूँकि पानी के वसाइल बहुत कम थे, ऊँट लोग ये पालते थे,
اور پانی اور نخلستان پہ قبضے کے لیے قبائل کے درمیان جنگیں جاری رہتی تھیں، خون ریز جنگیں. اور اب یہ جو شعراء تھے یہ اپنے اپنے قبیلے کی تمہید، توصیف اور تمجید بیان کرتے تھے. اور یہ لوگ جو تھے یہ اپنے قبیلے کے سمجھدار جو تھے، دانشور ترین لوگ یہ سمجھے جاتے تھے. اقبال نے جب نجد کا ذکر کیا ہے تو اردو میں کہا کہ شکوہ میں کہا درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، اور وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، اور قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا. اور پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. اقبال کا یہ کہنا ہے کہ میں اگرچہ میرا خم جو ہے، خم دراصل مٹکے کو کہتے ہیں، بہت بڑا مٹکا جس میں شراب رکھی جاتی تھی اور جس جگہ رکھی جاتی تھی اس کو خم خانہ کہتے تھے. عجمی جو ہے، عجمی سے زیادہ تر مراد اہل فارس لیے جاتے تھے. اور عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری. تو اقبال کہتے ہیں خم تو میری جو ہے وہ پرشیا کی ہے، لیکن اس کے اندر جو شراب ہے وہ حجاز کی ہے. یعنی میری شاعری جو ہے وہ بظاہر تو فارسی کی ہے اور اردو کی ہے، لیکن اس کے اندر سارے کے سارے اثرات جو ہیں وہ حجاز کے ہیں. اور نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. اور ہندی اقبال جب کہتے ہیں تو وہ اردو کا کہتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ گرچہ ہندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین ترست. تو وہ کہتے ہیں اگر میں اردو میں بھی نغمہ گاؤں تو میری لے جو ہے وہ حجاز کی رہے گی اور میں حجاز کے ساتھ میرا تعلق ہے. پھر ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں بادہ گردان عجم وہ عربی میری شراب، میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں آشام ابھی. اور پھر ایک غزل بڑی خوبصورت ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عرب کے باز دہد محفل شبانہ کجاست، عجم کے زندہ کند رود عاشقان کجاست. عرب جو ان راتوں کی محفلوں کو، جب یہ لوگ رات کے وقت بیٹھتے تھے صحرا میں، ٹھنڈ ہوتی تھی اور وہاں پہ شاعری کرتے تھے اور گیت گاتے تھے یا نخلستان کے پاس، تو اس کو محفل شبانہ کہا ہے. عرب کے باز دہد محفل شبانہ کجاست. وہ عرب جو مجھے دوبارہ ان محفل شبانہ رات کی محفلوں کی یاد دلائے وہ کہاں ہے. اور عجم کے زندہ کند رود عاشقانہ کجاست. اور وہ عجم، وہ پرشیا جو ان عاشقانہ گیتوں کو دوبارہ زندہ کرے وہ کہاں ہے. پھر کہتے ہیں وزیر خرقہ پیران سبوچہ خالیس، فغان کے کس نشناسد میں جوان کجاست. یہ جو بڑے بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان کے خرقہ کے نیچے، خرقہ کہتے ہیں وہ صوف کی گجڑی جو صوفیاء پہنتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کے نیچے جو سبوچہ ہے، سبو کہتے ہیں شراب کی سرائی کو اور سبوچہ کہتے ہیں چھوٹی سرائی کو، وہ سبوچے جو ہیں وہ خالی ہیں. اب ان سرائیوں کے اندر وہ شراب نہیں رہی، وہ روحانیت نہیں رہی. اور فغاں کے کس نشناسد میں جوان کجاست، میں اسی لیے آہو فغان کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں پہچانتا کہ وہ جو شراب تھی وہ کدھر چلی گئی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ در ان چمن کدے ہر کس نشیمنی سازد، کسی کے سازد و واسوزد آشیان کجاست. ہم اب آگے بڑھتے ہیں. اب اقبال فارسی میں جب شعر کہتے ہیں تو وہ عرب کے شعراء کی لے کو کس طرح اپناتے ہیں. اب میں آخری ان کی جو کتاب ہے ارمغان حجاز، جس کا ایک حصہ فارسی میں ایک اردو میں، میں ارمغان حجاز کی ایک کچھ دو بیتیاں، میں اس کو رباعی ٹیکنیکلی نہیں کہوں گا، یہ دو بیتی کہیں گے یا قطعات کہیں گے. وہ چند ایک قطعات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقبال نے صحرائے عرب کا ذکر کیسے کیا، ان کاروانوں کا ذکر کیسے کیا. کہ خوش صحراؤ کے در وہی کاروان ہا، درودی خاند و محمل براند، بریگے گرم او آور سجودی، جبین را سوزتا داغی بماند. وہ کتنا خوبصورت صحرا ہے کہ جس کے اندر حجاز کے چلنے والے کاروان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور سلام پڑھتے ہوئے اپنی محمل کو، اپنے کچاوے جو ہیں جو اونٹوں کے اوپر باندھے ہوئے جس میں محبوبائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو آگے چلا رہے ہیں. اور پھر اقبال کہتے ہیں بریگے گرم او آور سجودی، اس کی جو گرم ریت ہے اس پہ سجدے کرو، اور جبین رسوز تا داغی بماند، اور اس پیشانی کو جلا دو تاکہ اس کا نشان جو ہے وہ آپ کے پیشانی پہ رہ جائے.
یہاں بھی شاید قرآن پاک کی شاید سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود کی بات کی ہے انہوں نے، کہ مومن کی نشانی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پیشانیاں سجدے کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ خوش صحراؤں کے شام صبح خند است، شبش کوتاہ و روز او بلند است، قدم ای راہ رو آہستہ تر نئے، چوں ماؤ ہر ذرہ او درد مند است۔ یہ کتنا اچھا صحرا ہے کہ شامش صبح خند است، کہ جس کی شام جو ہے اس میں بھی صبح کی مسکراہٹیں شامل ہیں، یعنی رات ہوتی ہے اور رات ہونے کے فوراً بعد صبح کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ شبش کوتاہ، کیونکہ اس کی رات چھوٹی ہے، و روز او بلند است، اور اس کا روز جو ہے وہ دن بڑا طویل ہے۔ اور قدم اے راہ رو آہستہ تر ہے، اے مسافر آہستہ آہستہ اپنے قدم چلا، چماؤ ہر ذرہ یہ درد مند است، کیونکہ ہماری طرح اس صحرا کا ہر ذرہ جو ہے وہ درد مند ہے۔ اور پھر اقبال یہاں کھڑے ہیں اپنے تصورات میں، صحرائے عرب میں، حجاز کے صحرا میں، نجد سے آگے چل رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ امیر کاروان ان آجمی کیست، اے امیر کاروان وہ کون ہے؟ آجمی، آجم کہتے ہیں عجمی، یعنی عرب جو تھے وہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو گونگے سمجھتے تھے اور عجمی کہتے تھے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ امیر کاروان مجھے بتا کہ وہ آجمی کون ہے، اپنے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور سرود او بے آہنگ عرب نیست، اس کا جو نغمہ ہے وہ عرب کے آہنگ اور اس کی جو لے ہے، اس کی جو ٹیونز ہیں، اس کے لیرکس کے مطابق نہیں ہے، لیکن سند ان نغم کا سیراب یہ او خنک دل در بیابانی توان زیست، لیکن ایسا نغمہ گا رہا ہے، ایسے گیت گا رہا ہے کہ جس گیت کی سیرابی کی وجہ سے اس کا اتنا اثرات ہیں ٹھنڈک کے، سیراب ہونا یعنی اس کی تری کے، اس کی ٹھنڈک کے، کہ خنک دل در بیابانی توان زیست، کہ اس بیابان کے اندر بھی بڑے خنک دل، مبارک دل، ٹھنڈے دل کے ساتھ جیا جا سکتا ہے اس صحرا کے اندر۔ میں نے صحرا عرب کو دیکھا ہے، بڑی قریب سے دیکھا، اپنے گھر کے پاس میرا گھر جو تھا پہلا العین میں، وہ بالکل صحرا کے کنارے پہ تھا، اس کی گرمی کو بھی دیکھا، صحرا کے طوفانوں کو بھی دیکھا، اور صحرا میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے نغمات جو ہیں وہ بارش کی قطروں کی طرح ٹپکتے ہیں اور شبنم بن جاتے ہیں، اور پھر ایسی ٹھنڈک عطا کرتے ہیں کہ اس صحرا میں بھی بڑی ٹھنڈک کے ساتھ جیا جا سکتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مقام عشق و مستی منزل اوست، چھ آتش ها که در آب و گله اوست، نوای او به هر دل سازگار است که در هر سینه خاشی از دل اوست۔ اس کی منزل جو ہے وہ عشق و مستی کا مقام ہے، مدینے کی طرف چل رہا ہے، کہ آتش ها که در آب و گله اوست، کون سی ایسی آگ کے شعلے ہیں جو اس کے پانی اور مٹی میں لگے ہوئے ہیں، اور نوائے او بے ہر دل، اس سازگار ہے، اس کی نوا جو ہے، اس کے نغمات ہر دل کے سازگار ہیں، ہر دل کو وہ مو لیتے ہیں، اور ہر دل کے لیے وہ ان کی مناسبت ہے کہ در ہر سینے کوشی از دل اوست، کہ اس کے دل کے ایک ایک ٹکڑا جو ہے ہر سینے کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ میرے نغمات جو ہیں میرے دل کے ٹکڑوں کی طرح لوگوں کے سینے کے اندر دھڑک رہے ہیں۔ اب ان اشعار کو دیکھیں، آہنگ عرب کا ذکر کیا، عرب کی شاعری کا، صحرا کا ذکر کیا، پھر بیابان کا ذکر کیا، پھر فارسی میں جب شاعری میں آپ عربوں کا ذکر سنتے ہیں تو غول بیابان، غول یعنی وہ بلا جو صحرا کے اندر نظر آتی ہے، جس کا ایک اپنا ایک مت ہے ان کی، پھر ساربان وہ جو اونٹوں والے ہیں، اور پھر آگے چلتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ گہی شعر عراقی را بخوانم، گہی جامی زند آتش بے جانم، ندانم گرچہ آہنگ عرب را شریک نغمہ ہوئے ساربانم۔ عراقی جو تھے وہ بھی ایران کے شاعر تھے، ہمادان سے آئے تھے اور ملتان میں بھی رہے تھے 5 سال، اور پھر واپس چلے گئے تھے ایران میں۔ جامی بھی پرشین کے پوئٹ ہیں جو نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور نعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ میں فارسی شعراء جو ہیں عراقی اور جامی، ان سے مست ہوں ان کے اشعار سے، اور عراقی کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ قوالوں کے جو نغمے ہیں وہ جو ہیں وہ عراقی کے اشعار سے سجے ہوئے ہیں، اور جامی جو ہے وہ نعت کا شاعر ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں گہی شعر عراقی را بخوانم، گہی جامی زند آتش بجانم، ندانم گرچہ آہنگ عرب را شریک
نغمہ ہو یہ ساربانم، کبھی میں عراقی کے شعر پڑھتا ہوں، کبھی جامی میرے جان کے اندر آگ لگا دیتا ہے۔ مجھے آہنگ عرب سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ساربان جو ہیں اونٹوں والے، جو اونٹوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور ساتھ گیت گاتے ہیں، میں ان کے نغمے میں شریک ضرور ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ غم روحی نشاط آمیز تر کن، فغاں نشرا جنون انگیز تر کن، بگیرہ ساربان راہ درازی، مرا سوز جدائی تیز تر کن، غم روحی نشاط آمیز تر کن، میرے راستے کے جو مشکلات ہیں ان میں تو خوشیاں بکھیر دے، فغاں نشرا جنون انگیز تر کن، اور میرے جو آہ و فغان ہے اس میں اور جنون کا اضافہ کر دے، دیوانگی کا، بگیرہ ساربان راہ درازی، اے عرب کے صحرا میں جانے والے ساربان، لمبے راہ سے چل، اور مرا سوز جدائی تیز تر کن، اور میری جو جدائی کا جو سوز ہے اس کو تیز تر کر دے۔ قرآن کیا کہتا ہے شعراء عرب کے بارے میں؟ عرب سورہ صافات کو پڑھیں، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ کیا ہم ایک پاگل شاعر کے لیے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ یہاں اقبال نے جنون کی بات کی، دیوانگی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ بھی شاعر ہیں، لیکن قرآن نے بار بار اس کا انکار کیا کہ وہ شاعر نہیں۔ اب علامہ اقبال سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں نے جن مخدرمین کا ذکر کیا تھا عرب شعراء کا، وہ یہ تھا کہ ابن خلدون کا مقدمہ اور ابن رشید کی العمدہ اور ابن عبد الربو کی جو کتاب ہے العقد الفرید، اس کے حوالے سے اگر ہم پڑھیں اور تمام مورخین کو پڑھیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مخزرمین تھے ان میں سے 7 شعراء کے قصیدے کتان کے اوپر، کتان یعنی کاپٹک کلوتھ، یعنی مصر کا جو خوبصورت کپڑا تھا اس کے اوپر سونے کے پانی کے ساتھ ان کو لکھا جاتا تھا، ان اشعار کو، قصیدے کو، اور خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ یا اس کے پردوں کے ساتھ یا اس کے غلاف کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس لیے ان کو معلقہ کہتے ہیں، اور 7 معلقہ یعنی 7 معلقات۔ اب معلقہ کے کیا معنی ہے؟ اب علق جو ہے جونک کو کہتے ہیں جو لٹک جاتی ہے، علق سے تعلق ہے، چیز جو جڑ جاتی ہے، یعنی وہ کعبے کے اوپر اس طریقے سے لٹکے ہوتے تھے۔ علق کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی جو پیدائش ہے اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کی پیدائش میں ماں کے پیٹ میں ایسا مرحلہ آتا ہے جب وہ علق یا جوک کی طرح وہ لٹکا ہوتا ہے اس کے اوپر یوٹرس کے اندر۔ یہ بھی، اور علق جو ہے یہ آپ اپنے جو مال و اسباب ہے اس کو بھی کہتے ہیں، قیمتی مال و اسباب کو بھی علق کہتے ہیں۔ تو معلقات لٹکے ہوئے 7، اور یہ اگر کوئی ان سے بہتر قصیدہ لے آتا تھا تو پھر وہ پرانے کو ہٹا کے اس کی جگہ نیا لگا دیتے۔ اس طرح ٹوٹل تقریباً 10 کے قریب ایسے قصائد ہیں جن کو ہم 7 معلقات میں ذکر کرتے ہیں ان کا۔ اور اس کے جو مشہور شعراء ہیں ان میں ایک امراء القیس ہے، طرفہ بن العبد البکری ہے، زہیر بن ابی سلمہ ہے، لبید بن ربیعہ ہے، عمر بن کلثوم التغلبی ہے، اور انطرا بن شداد الابسی ہے، اور حارث بن حلزہ الاشکری ہے۔ لیکن اس میں سے اقبال نے جن کا ذکر کیا ہے انہوں نے امراء القیس کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے زہیر کا ذکر بڑے خوبصورت انداز سے کیا، اور میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ زہیر کی وجہ کیا تھی، علامہ نے کیوں تعریف کی ہے، کیونکہ وہ بھی اخلاقیات کا شاعر تھا، وہ بھی امن چاہتا تھا، وہ بھی عربوں کے انگت جنگ و جدال کو ختم کرنا چاہتا۔ اس کے بعد لبید بن ربیعہ کا ذکر حضرت اقبال نے بڑے اچھے انداز سے کیا ہے، اور اس کے بعد عمر بن کلثوم جو ہے اس کے میں شعر آپ کو بیان کروں گا کہ جس پہ علامہ نے تضمین کی ہے۔ انترا کا بھی اقبال نے ذکر کیا بڑے اچھے انداز سے، اور انترا کے ایک مصرے پہ بھی تضمین کی ہے ایک جگہ نوحہ ابو جہل میں۔ اور اس کے علاوہ اب ہم جو آگے بڑھیں گے میں بتاؤں گا کہ یہ شعراء جو تھے کعبے کے اندر جن کے قصائد لٹکے تھے، ان کے قصائد کو بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر بت ہٹائے ہیں ان کے قصائد کو بھی ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر نظر نہیں آئے، اگرچہ بہت سارے مستشرقین نے اس پہ
تنقید کی ہے تو انہوں نے یہی بھی کہا کہ عربوں میں تو اس وقت سونے کے پانی کو استعمال کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو تھے ہی نہیں، جو بھی تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو روایات ملی ہیں وہ قصائد لٹکے ہوئے تھے، ان کو زبانی یاد تھے، اور پھر وہ قصائد نسل در نسل منتقل ہوتے، آج بھی ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے اور موجود ہے۔ اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، اگر قصائد کا جن کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں تھا ان کا ایک ایک لفظ بھی محفوظ ہے، تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا تھا، تو قرآن بھی محفوظ ہے۔ اور وہ جو قصائد تھے یہ لوگ ان کو بار بار پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور ان کو پڑھتے چلے جاتے تھے۔ اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ وہ کیسے آگے چل کے وہ جو تھے معلقات میں کیا تھا۔ معلقات کا میں نے کہا امراء القیس ہے، طرفہ بن العبد ہے، الحارث بن حلزہ ہے، زہیر بن ابی اسلمی ہے، عمر بن کلثوم ہے، انطرہ ہے، لبید بن ربیعہ ہے، علاشی ہے، عبید بن الابرس ہے، اور نابغہ الزبیانی ہے۔ اور ابھی چلتے چلتے میں آگے مزید بڑھتا ہوں اور اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ انطرہ بن شداد جو تھا وہ 525 میں پیدا ہو کے اس کے بعد 608 میں اس کی وفات ہو گئی تھی، اور یہ میرا خیال ہے وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، 608 609۔ لیکن انطرہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں۔ زہیر ہے، امراء القیس ہے، اور ان کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں سب سے پہلے عمر ابن کلثوم سے۔ اس کا نام جو ہے عمر ابن کلثوم ابن ملک ابن عطاب ابو الاسود التغلبی، یہ تغلب قبیلے کا بہت ہی امپورٹنٹ شاعر اور جنگجو اور گھڑ سوار تھا، جس کی پیدائش 526 عیسوی میں ہوئی ہے اور 584 عیسوی میں اس کی وفات ہو گئی۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کو 571 کہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر جو تھی وہ 13 برس تھی، تو اس وقت یہ شخص جو ہے یہ فوت ہو گیا تھا۔ اور یہ تغلب قبیلہ بہت ہی جسے کہتے ہیں بہادر قبیلہ، جنگجو، لڑنے والے، اکھڑ مزاج کے، جیسے اسلام سے پہلے یہ لوگ تھے، اور پراؤڈ۔ اور اس کا جو دادا تھا جس کا نام ابو لیلہ محلل ہے، وہ بھی بہت بڑا شاعر تھا عربی زبان کا۔ اور یہ لوگ جو تھے، ان کا قبیلہ جو تھا وہ نہ کسی کا محکوم ہوتا تھا اور نہ کسی قبیلے کی بالادستی مانتا تھا، اور جب جنگ شروع کر دیتے تھے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اور ایک ان کی جنگ ہوئی تھی بنی بکر کے ساتھ، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ 40 برس تک وہ جنگ جو تھی وہ جاری رہی تھی۔ 40 برس تک تغلب اور بنو بکر کا قبیلہ جو ہے وہ لڑتا رہا تھا۔ پھر ان کی صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد ان کے 70 بندے جو تھے اس قبیلے کے تغلب کے، انہوں نے بنی بکر سے کچھ پانی مانگا پینے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا، اور یہ 70 کے 70 لوگ جو تھے وہ پیاس سے مر گئے ڈیزرٹ میں۔ اب ایک اور جنگ شروع ہو جانی تھی، 40 سال بعد تو وہ جنگ بند ہوئی تھی۔ اب ہیرا ایک جگہ ہے عراق میں جس کو وہاں پہ لخمی کنگڈم تھی، بادشاہ تھے عرب، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ بادشاہ نہیں تھے، یہ شہنشاہ جو ایران تھا، پرشیا کا کنگ، یہ اس کے باج گزار تھے۔ اس بادشاہت کو جب انہوں نے رومنز کا ساتھ دیا تو خسرو پرویز نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرشیا کا بادشاہ تھا، جس کا جو زمانہ ہے شاید وہ 624 تک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کنگ تھا، اور آپ کا خط اس کو تک پہنچا تھا، تو اس نے اس بادشاہت کو ختم کیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ جب اس کے قبیلے کے لوگ مرے تو بنو تغلب اور بنو بکر جو ہے یہ لوگ جا کے ہیرا کا بادشاہ تھا، وہ جو لخمی بادشاہ تھا جس کا نام عمر بن ہند تھا، یہ اس کے پاس جائیں گے اور انصاف مانگیں گے۔ اب عمر بن ہند نے کہا کہ دونوں قبیلوں کو کہ اپنے اپنے شاعروں کو لے آئیں اور ایک ایک نظم سنائیں۔ بنی بکر کا جو شاعر تھا اس نے بادشاہ کا قصیدہ پڑھا اور بادشاہ کی تعریف کی اور اپنا قصور جو تھا مانا۔ لیکن جب عمر بن کلثوم کھڑا ہوا تو اس نے ڈٹ گیا اپنی بات پہ اور بادشاہ کی تعریف میں کوئی بات نہیں کی۔
بادشاہ جو تھا عمر بن ہند، اس کو غصہ آ گیا، اس نے اس سے کہا کہ تم میرے مہمان ہو اور کچھ دن میرے پاس آ جاؤ، میرے ڈنر پہ گھر میں میرے، اور ساتھ اپنی والدہ کو بھی لے آنا۔ جب یہ اپنی امی کو لے کے عمر بن کلثوم آیا اور اس نے بادشاہ نے اس کی مدر کو کہا کہ تم میری ماں کی خدمت کرو۔ اب یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں بد تہذیبی تھی عرب کلچر میں کہ کسی مہمان سے خدمت گزاری کرائی جائے۔ جب اس کی ماں کو کہا گیا تو ماں نے شور کیا، واہ امرا، امرا میں ماری گئی۔ اس نے کیا کیا، اس نے تلوار پکڑی اور سیدھا جا کے اس نے بادشاہ کو، جب پتہ چلا ماں نے بتایا تو اس نے بادشاہ کو قتل کر دیا اور ماں کو لے کے بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا تو پھر اس نے ایک قصیدہ لکھا جو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا، اور اس قصیدے کے چند ایک اشعار، الا ہوئی بصحن کا فاصبحینا ولا تبکی خمور الاندرینا، اے ساقی اٹھو شراب کا پیالہ لے کے اور مجھے صبح کے وقت شراب دو، اور اندرینا کو جو شراب ہے، اندرینا ایک سٹی تھا سیریا کا کہ بڑا مشہور تھا، اس کے شراب کو بچا کے نہ رکھنا، وہ بھی بیچ میں ڈالنا۔ یہ عرب جو شعراء تھے جتنے بھی تھے سبع معلقہ کے، ان کی عادت یہ تھی کہ یہ شراب سے اور ساقی سے شروع کرتے تھے، محبوب کی تعریف کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ گریز کرتے کرتے دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ مشعشع کون الحس فیہا اذا ماء الماء خالتها سخینہ، کہ وہ جو ہے چمکتا ہوا پیالہ ہے اور اس کے اندر زعفران ملا ہوا ہے، اور اس کے اندر پانی بھی بڑا جو ہے نرم قسم کا پانی ملا ہوا ہے، تجور بذل لبانۃ ہواء اذا ما ذاقها حتی یلینا، اور جب وہ پی لے کوئی شخص تو اس کی خواہشات جو ہیں ڈیزائرز، وہ بڑی خواہشات اس کی ابھر جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو مزہ ہے، لطف، وہ ہمیشہ کا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سبنت القاس ان ام عمر وکان القاس مجراح الیمینا، کہ اے ام عمر تم نے شراب کے پیالے کو روک رکھا ہے اور مجھے دینے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ یہاں کی روایت یہ تھی عرب کی کہ وہ پیالہ جو تھا وہ چلتا تھا اور دائیں ہاتھ سے یعنی رائٹ سائڈ سے چلتا تھا، آگے ملتا تھا، اور میں رائٹ سائڈ پہ کھڑا تھا۔ شاید اس نے بادشاہ سے گلہ کیا ہے کہ جس نے عرب کرٹسی کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور عرب کرٹسی کو روک لیا۔ اب یہ جو آخری شعر میں نے پڑھا ہے، سبنت القاس ان ام عمر، اے ام عمر تم نے وہ پیالہ میرے تک پہنچنے سے روک لیا ہے، وکان القاس مجراح الیمینا، حتیٰ جب کہ یہ پیالہ تو رائٹ سائڈ سے چلتا تھا اور میں رائٹ سائڈ پہ کھڑا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے الفاظ ہیں اس میں قاس کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، ام کا لفظ بھی آیا ہے، مجراحا بھی قرآن میں آیا اور الیمینا بھی آیا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کے معانی سمجھنے ہیں تو آپ مخزر امین، یعنی یہ جو شعراء جن کے سبع معلقہ تھا اور اسلام سے پہلے کے تھے، ان شعراء کے اشعار کو سمجھ لیں اور لفظوں کے وہی معنی کریں جو وہ کرتے تھے، کیونکہ آج کی عربی میں وہ مختلف ہے۔ اب علامہ نے یہ جو آخری میں نے شعر پڑھا تھا اس کا، عمر بن کلثوم کا، تو اس کو انہوں نے کس طرح استعمال کیا ہے اپنی کتاب یہ جو ہے ارمغان حجاز میں، تو فرماتے ہیں کہ سبنت القاس ان ام عمرا وکان القاس مجراح الیمینا، اگر اینست رسم دوستداری بدیوار حرم زن جام مینا، یعنی اے ام عمر تم نے شراب کا پیالہ مجھ سے روک لیا ہے اگرچہ میں رائٹ سائڈ پہ تھا۔ اگر یہی دوستی کی رسم ہے، اگر یہی تیری کرٹسی ہے اور یہی تم نے عرب کرٹسی کا مذاق اڑانا ہے، تو ایسے کر کہ جام اور سراہی جو ہے شراب سے بھری ہوئی، اور اس کو حرم کی دیوار پہ مار اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چکنا چور کر دے۔ اب کعبے کی دیوار پہ مارنا شراب کے پیالے کو، شراب کی سراہی کو، دیوار حرم ہے یا دیوار کعبہ ہے،
حرم کی حدود تو کعبے سے بہت پہلے شروع ہو جاتے ہیں، یہ آپ خود سوچیں۔ لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے جب عرب کرٹسی ختم ہو گئی تو پھر شراب کا پیالہ اور شراب کی سراہی جو ہے اس کو مار کے چکنا چور کر لیں کعبے کی دیوار کے اوپر۔ مقصد کیا ہے؟ اقبال از ٹاکنگ آف ریولوشن، وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی جتنی رسوم ہیں، جتنے رواج ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ نہ عرب کرٹسی کسی کام کی ہے، نہ عرب انتقام کسی کام کا ہے، نہ بادشاہ کا قتل، نہ اس کی تلوار۔ اور کیا ہے کہ وہ شراب جو آپ اٹھا کے پھر رہے ہیں مختار امین، اس کو پکڑیں، اٹھا کے ماریں اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد کعبے میں انٹر ہو جائیں، تاکہ یہ ساری روایات جو ہیں وہ پہلی کی ختم ہو جائیں۔ اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ قبائلی تعصب کو بھی خاتمے کا اعلان کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، جنگوں کا بھی، خون ریزی کا بھی، فخر کا، تکبر کا، اور اس بہادری کا جس کا مقصد ہی سارے دوسرے قبائل کو قتل کرنا ہے۔ پھر اس شاعری کی بھی ختم ہو جاتی ہے وہ روایت جو مختار امین کی تھی جام و مینہ کے مارنے کے بعد، وہ سارے کے سارے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جاہلیہ سے جب مسلمان ہوئے لوگ، اسلام قبول کیا، میں نے جب ان مختار امین کے کلام کو اچھی طرح پڑھا ہے اور سمجھا ہے، تو میں یہ حیران ہوا ہوں کہ وہ لوگ جو اس تہذیب، تمدن، رسوم اور رواج کے مارے ہوئے تھے، جب انہوں نے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ تاریخ کا شاید سب سے بڑا واقعہ تھا اسلام کا آنا۔ اور وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے اس پرانے نظام سے بغاوت کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ساری رسوم اور رواج جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب امراء القیس کا جہاں تک میں نے ذکر کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس سے پہلے میں جو اشعار پڑھ رہا تھا وہ جو تھے وہ اس کے تھے اپنا عمر بن کلثوم کے۔ امراء القیس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو مسند احمد کی 7127ویں حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراء القیس صاحب لواء الشعراء الی النار، کہ قیامت کے دن امراء القیس جھنڈا اٹھا کے شعراء کی قیادت کرتا ہوا ان کو دوزخ میں لے جائے گا۔ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن اس حدیث کو بار بار بیان کیا جاتا ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ جب میں نے اس حدیث پہ اسلامی ویب کے اوپر جا کے مطالعہ کیا ہے تو البانی نے یہ کہا ہے، حضرت البانی نے جو بہت بڑے محدث تھے اور جارڈن میں تھے، ابھی تھوڑے دیر عرصہ پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے، میرے نانا کے بڑے کولیگ تھے، قریبی، تو انہوں نے کہا قد وردت فی امراء القیس احادیث ضعیفہ فإنہ حاملہ صاحب اللواء الشعراء الی النار۔ تو انہوں نے کہا بہت ساری احادیث جو ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں امراء القیس کے بارے میں، اور یہ کہنا کہ وہ شعراء کا قیادت کرتا ہوا شعراء کی جب دوزخ میں لے جائے گا، یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں حدیث۔ خیر، یہ شاعر جو تھا اس کا نام تھا یہ امراء القیس جندب بن حجر الکندی، یہ 501 عیسوی میں پیدا ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی تقریباً 70 سال پہلے، اور 544 میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ پیدا تو یہ ہوا تھا قسیم کے علاقے میں۔ قسیم کا علاقہ یہ تقریباً میرا خیال ہے یہ ادھر سے مدینہ سے شمال میں ہے، ہم گئے تھے، میں اس جگہ بھی رکا تھا، کافی شمال میں بہت ٹھنڈا علاقہ، رات کو بڑی ٹھنڈ ہو جاتی ہے قسیم میں، اور یہ مدینہ سے شمال اور آپ کہہ لیجیے کچھ مشرق کی طرف ہے یہ جگہ۔ لیکن اس کی وفات جو ہوئی تھی وہ انقرہ میں ہوئی تھی، ٹرکی میں، انقرہ کے پاس، آج کل جو موجودہ ٹرکی ہے، اور اس کی خاندان بھی بڑے شعراء کا خاندان تھا، لیکن یہ جب اس کا باپ بڑا امیر آدمی تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، یہ محبت، عشق و محبت میں پڑ گیا، اور اس کے بعد لو افیئرز میں باپ نے گھر سے نکال دیا اور اسے کہا کہ تم بکریاں چراؤ۔ یہ بکریاں چراتا تھا جس سے اس کو
جسے کہتے ہیں نا، فائدہ یہ ہوا کہ اس کا سارا قبیلہ جو تھا قتل ہو گیا کسی جنگ میں، لیکن یہ بچ گیا کیونکہ یہ چرواہا تھا اور اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھا۔ جب اس کو اپنے باپ کے مرنے کی خبر ملی تو یہ مدد لینے کے لیے قسطنطنیہ چلا گیا، جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں، اور رومن بادشاہ کے پاس جا کے اس نے مدد کی، مانگی۔ اور دو روایات ہیں کہ یہ کہ وہاں اس کا بڑا اس نے بادشاہ نے کی، جسے کہتے ہیں عزت دی، لیکن یہ شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا کیونکہ کام ہی اس کے ایسے تھے، اور اس کو قتل کروا دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو نکال دیا گیا اور واپس آ رہا تھا اور راستے میں مر گیا، اور اس کا جو کپڑے تھے، لباس، وہ زہر آلود تھے۔ تو اس کی جو گیا ہے یہ قسطنطنیہ، یہ 530 میں گیا ہے، 530 میں، اور اس کی 29 سال عمر تھی۔ واپس آیا ہے تو راستے میں مرا ہے، کچھ کافی عرصہ وہاں رہا قسطنطنیہ، آپ سمجھ لیں کہ 12-13 برس رہا ہے۔ اور علامہ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے اسلام سے 40 برس پہلے کا یہ شاعر تھا، اور یہ اپنی کزن جو تھی، اپنی چچا زاد، اس کے محبت میں، انیزہ کے محبت میں مبتلا تھا، اور وہ اس کو پا تو نہیں سکا کیونکہ شعراء ان کے یہاں مسئلہ یہ تھا، عربوں کے یہاں ان کے قافلے قبیلے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور زیادہ تر ان کی محبت جو تھی اپنی چچا کی بیٹی سے ہوتی تھی، اور سارے کے سارے بنت الام کا ذکر کرتے تھے۔ بنت الام جو تھی وہ ملتی تھی نہیں ملتی تھی، تو انیزہ بھی ایک ایسی بنت الام تھی جو اس کو مل تو نہیں سکی، لیکن اس کی محبت نے جو اس نے قصیدہ کہا وہ پھر خانہ کعبہ میں لٹک گیا، وہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا قصیدہ تھا۔ تو یہ قتل ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ قتل ہوا ہے تو اس کی عمر کیا تھی یہ بھی آپ حیران ہوں گے، کوئی زیادہ نہیں تھی، یہ کوئی بس سمجھ لیجئے 43 ایئر کی ایج میں یہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کی شاعری میں کیا ہے؟ اس کی شاعری میں محبت، عشق، شراب، جذبات، حتیٰ کہ لچر پن کی حد تک اس میں ایسے الفاظ ملتے ہیں جن کو ترجمہ کر کے بچوں کے سامنے یا اپنی فیملی کے سامنے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے اندر یہ کچھ بھی تھا کہ میں غیر اخلاقی الفاظ بھی آپ کو ملیں، لیکن شاعری میں وہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا قادر الکلام تھا، اور اس کے علاوہ اس نے ہیروئزم کی بات کی ہے، پھر اس نے بہادری کا نقشے کھینچے ہیں، جنگوں کے، جنون کے، اور اپنے تکبر، فخر، جاہلیہ کا جو بھی کچھ تھا، آنر، وہ سب کچھ اس کی شاعری میں پایا جاتا تھا۔ اب علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے ایک مضمون میں، اور یہ مضمون انہوں نے چھاپا ہے 1916 میں، اور یہ وہ وقت تھا جب وہ ابھی فارغ ہوئے تھے اس سے اسرار خودی کو چھاپنے کے بعد، شامل کرنے کے بعد۔ لکھنؤ میں اس وقت ایک رسالہ تھا جس کا نام تھا نیو ایرا، اس میں یہ تھا مضمون دی کرٹیسزم آف آور پرافٹ آن کنٹمپریری عربک پوئٹری، کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید اپنے زمانے کے عرب شعراء کے بارے میں۔ اب اقبال کہتے ہیں Two of these criticisms are most profitable to Indian Muslims whose literature has been chiefly the work of the period of their national decadence and who are now in search of a new literary idea۔ بر صغیر پاک و ہند کے شعراء جن کی شاعری کا ارتقاء اور عروج زمانہ تنزل اور زمانہ زوال میں جو ہوا ہے، اس کا شاعری کا ارتقاء اور شاعری اپنے مقام پہنچی ہے اپنے عروج پہ، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنقید ہے اپنے زمانے کے دو شعراء، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے بارے میں، اور ان میں ایک کا نام امراء القیس ہے، وہ جو 40 برس پہلے اسلام سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اور یہ جو فرما رہے ہیں اقبال، ایگزیکٹلی اس کو اپنی کتاب اسرار خودی میں اس طرح بیان کرتے ہیں، کئی بسا شاعر کے از سحر ہنر راہزن قلبست و ابلیس نظر۔ کئی موقعوں پہ یہ ہوا ہے کہ ایسے شاعر جنہوں نے اپنے ہنر کے جادو سے، آرٹسٹک میجک، راہزن قلبست و ابلیس نظر، کو دل کا وہ لٹیرا ہے اور نگاہوں کے لیے وہ ابلیس کا کام کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں شاعر ہندی خدایش یار باد جانے او بھی لذت گفتار باد، کہ انڈین پوئٹس جو ہیں اللہ ان کی مدد کرے، اور جانے او بھی لذت گفتار باد، اور ان کی جان جو ہے وہ گفتار کی لذت
کہ بغیر ہی بہتر ہے۔ عشق را خنیاں گری آموختے با خلیلہ ناظری آموختے، ان لوگوں نے عشق جو ہے اس میں نغمہ، گیت گانا، محفل آرائی پیدا کر دی ہے۔ اور یہ جو خلیل تھے اس علاقے کے، ابراہیم کے فالوور مسلمان، ان کو آذری یعنی ان کو بت گھری سکھا دی ہے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ کفر کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ ان شاعروں کے ہندوستان کے جو شعراء ہیں، ان کا پڑھ کے حرف اونچا ویدہ ہو بی سوز و درد، مرد خوانند اہل درد اورا نہ مرد۔ اس کے حرف جو ہیں الفاظ بڑے چنے ہوئے، بڑے چبائے چبائے الفاظ ہیں، ان میں نہ سوز ہے نہ درد ہے۔ اور اہل درد جو ہیں ایسے شعراء کو مردہ سمجھتے ہیں، ان کو مرد نہیں کہتے۔ زن نوائی خوش کے نشناسد مقام، خوش ترن حرفی کے گوئی در منام۔ وہ گیت جن کا کوئی مقام نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، اس سے بہتر وہ الفاظ ہیں جو خواب میں کہے جائیں۔ علامہ نے انڈین شعراء کے بارے میں تنقید کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے جو امراء القیس کے بارے میں ہے، وہ ان شعراء پہ پوری اترتی ہے۔ تو امراء القیس کے یہاں کیا ہے؟ محبت کی داستان۔ امراء القیس ان کھنڈرات کے اوپر، ان ویرانوں کے اوپر گیت گاتا ہے جہاں کبھی خیمے ہوتے تھے جس میں اس کی محبوبہ ہوتی تھی انیزہ۔ اور پھر وہ جو ڈیزرٹ کے صحرا کے مناظر ہیں عرب کے، پرانے عرب کے، ان کی نقشہ کشی کرتا ہے۔ آرٹ تو اس کے اندر بڑا ہے، اور اس کی پوئٹری بڑی فائن ہے۔ لوگوں کو محبت، عشق، اپنے الفاظ جسے میں نے کہا لیوڈ بھی ہیں، اس میں ننگے الفاظ ہیں، ان سے لوگوں کو بڑا دل لبھاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شدید تنقید کی ہے، اور غالباً اقبال کی مراد اس جو میں نے مسند احمد کی حدیث پڑھی ہے کہ یہ قیامت کے دن شعراء کی قیادت کرتا ہوا دوزخ میں لے جائے گا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں آرٹ اور فن بہت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصدیت کی بات کی ہے، شاعری کی بات کی۔ دوسری طرف علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انترا ایک ایسا شاعر تھا جس کا میں بھی ذکر کروں گا، انترا بن شداد۔ اس کا ایک شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اس شخص سے ملاقات ہو جائے۔ اگرچہ اس شخص کی موت اس وقت ہوئی ہے انترا کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید نبوت کا اعلان کر دیا تھا، یا شاید 1 سال کے بعد کرنے والے تھے اسی زمانے میں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مر چکا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 615 میں مرا ہے، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایرانیوں کے خلاف، پرشین کے خلاف جنگ لڑتا ہوا مرا ہے، اور حضور نے اس کی تعریف بھی کیا۔ ایسی کوئی ہمیں حدیث یا کوئی ایسی تاریخ میں ملتی نہیں ہے کہ تعریف، لیکن اس شعر پہ اقبال نے کہا ہے کہ انہوں نے تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت جن کے چہرے پہ پڑنے والی ایک نگاہ انسان کو کتنا اونچا مقام دے دیتی ہے، وہ اس شخص کو دیکھنے کے لیے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا۔ تو شاعر کیوں انہوں نے اظہار کیا، کیا وہ وجہ تھی؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ چیز تھی کہ شعر پڑھا گیا تھا وَلَكُ أَبِيتَ الطَّوَاءُ وَالذِّلَّةُ حَتَّى أَنَا بِكَرِيمِ الْمَعَاقِلِ، میں نے بہت سی راتیں محنت کرتے ہوئے گزاری ہیں، کمائی کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تاکہ میں رزق حلال کھا سکوں۔ اقبال کہتے ہیں چونکہ اس شخص کی نگاہ میں رزق حلال تھا، اور رزق حلال مانگتا تھا اور محنت کرتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھنا چاہا۔ اب میں اس شاعر کے بارے میں بھی اگر تفصیل بیان کروں تو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اس کی ماں جو تھی وہ ایک حبشی خاتون تھی جو کنیز تھی، اس کے باپ نے اٹھا کے لایا ہوا تھا حبشہ سے، اور وہ بھی غلام تھی، اور یہ بھی پیدا ہوا تو غلام تھا، پھر یہ آزاد ہوا، پھر اس نے جنگیں لڑیں۔ اس کی جب قصیدہ پڑھتے ہیں تو اس نے اپنی بہادری کے قصے کہ ہم یمن میں گئے، یمن کے بادشاہ کو ہم اٹھا کے لے آئے، اس کے شاہی لباس و تاج کے سمیت، اس کے فخر و مباحات۔ تو یہ انتہائی جنگجو تھا، اور اس کو ہیرو سمجھا جاتا ہے آج کی عرب دنیا میں، جس پہ فخر و مباحات کیا جاتا ہے، اور پین عرب یعنی پورے عرب میں۔ مصری بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، شامی بھی کرتے ہیں، عراقی بھی کرتے ہیں، اور سارے کے سارے۔ اور اس شعر کے بعد کہا اقبال نے وَلَكُ أَبِيتَ الطَّوَاءُ وَالذِّلَّةُ
حتیٰ آنا بکریم المعقل، اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنی راتیں سخت محنت اور گزاری ہیں اس مزدوری کرتے ہوئے تاکہ میں رزق حلال کھا سکوں۔ تو اقبال کہتے ہیں فکر سالے در ادب می باعدت رجتی سوئے عرب می باعدت، کہ ادب میں فکر سالے ہونا چاہیے، امراء القیس کا لچرپن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب ہمیں دوبارہ عرب کے جو عظیم شعراء ہیں ان کی طرف لوٹنا چاہیے۔ دل بے سلمائے عرب باید سپرد تا دمت صبح حجاز از شام کرد، کہ ابھی ہمیں سلمیٰ جو ہے، سلمیٰ عرب محبوبہ ایک ہے جس کا کردار سلمیٰ، جس عذرا عرب محبوبہ لیلا، تو کہتے ہیں کہ عرب کی جو سلمیٰ ہے عرب محبوبہ، اس کو اپنا دل اس کے سپرد کرنا چاہیے۔ تا دمت صبح حجاز از شام کرد، تاکہ کردستان کی شام سے حجاز کی صبح جو ہے وہ طلوع ہو سکے۔ پھر کہتے ہیں کرنا با لال پاک کو بیدائی اور از شبنم گل شویدائی، صدیوں تک بر لال پاک و بیدائی، تو نے گل و لالا کے اوپر اپنے پاؤں مارے ہیں ایرانیوں پرشین انداز میں۔ عارض شبنم گل شویدائی، اور اپنے چہرے کو تم نے پھول کی طرح شبنم سے دھویا ہے۔ از چمن زار عجم گل چیدائی، نو بہار ہند و ایران دیدائی، تم نے عجم کا جو چمنزار ہے اس سے پھول چنے ہیں، تم نے ہند و ایران جو ہے انڈیا اور ایران، اس کی نو بہار دیکھی ہے۔ اندکی از گرمی صحرا بخور بادۂ دیرینی از خرما بخور، تھوڑی دیر کے لیے صحرا کی گرمی کو بھی برداشت کرو، تھوڑی دیر کے لیے پرانا شراب جو ہے خرما کا، کھجور کا، وہ بھی کھاؤ پیو۔ سر یکی اندر برے گرمش بدے تن دمی بس سرسرے گرمش بدے، کبھی کبھی جو ڈیزرٹ سٹارم ہے، جو سرسر ہے، باد سرسر صحرا کی، اس کے سپرد بھی اپنے آپ کو کر دیں، اس کی گرمی کو بھی اپنے آپ کو جو ہے اس سے روشناس کریں۔ مدتی غلطی دائی اندر حریر خوب کرپا سے درشتی ہم بگیر، تو بڑی ایک مدت تک حریر جو ہے ریشم کے کپڑوں میں تو لٹک، یہ غلطی دن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا لڑکنا، اس کے اندر تو رہ کے تو اب لڑکتا رہا ہے۔ خوب کرپا سے درشتی ہم بگیر، اب جو کھردرا ٹاٹ ہے اس سے بھی اپنی عادت جو ہے وہ اپناؤ۔ خیشرا بری کے سوزن ہم بدے غوطہ اندر چشمہ زمزم، خیشرا بری کے سوزن ہم بزن غوطے اندر چشمہ زمزم بزن، اور اپنے آپ کو جلتی ہوئی ریت کے اوپر کچھ دیر کے لیے اس طرح جیسے حضرت بلال کو لٹایا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لٹایا جاتا تھا، اور پھر چشمہ زمزم جو ہے اس میں بھی گوتے لگاؤ۔ تا شبی در خرد پیکھور حیات جسم و جانت سوزت در نور حیات، تاکہ تو زندگی کی جو کشمکش ہے اس کے درخور ہو جائے، یعنی اس کا عادی ہو جائے، اور تیرا جسم اور جان جو ہے وہ زندگی کی نار میں جل کے رہ جائے۔ تو اقبال ایک دفعہ پھر ہمیں ادھر لے کے آتے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت اشعار ہیں اس کے انترا کے۔ حل قادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توخم، یا دار ابلا بالجواء تکلمی و امی صباحا دار ابلا و اسلمی، یہ وہ اس کے قصیدے کے اشعار ہیں جو کعبے کے اندر لٹکا ہوا۔ اب ابلا اس کی محبوبہ تھی، چچا زاد تھی اس کی، جس کی محبت میں وہ پھر رہا تھا۔ کیف المزار وقت تربا اہلھا بانزتین و اہلنا بالغیلم، اب وہ کھڑا ہو کے اسے کیمپ کے اوپر کہتے ہیں جی میں تو انزتین میں تو چلی گئی ہے دے کے اپنے کاروان کے ساتھ، میں کیسے پہنچوں، میں تو غیلم میں ہوں۔ اور آخر کے اوپر کہتا ہے ان کنت ازمات الفراق فانما زمت رقابکم بلیل مظلم، جب اونٹوں کے چلنے کی باری آ گئی اور قافلے نے جانا چاہا تو تو مجھے بتائے بغیر اچانک اس رات کی اندھیرے پن میں اور رات کے اندھیر میں تو وہاں سے چلی گئی ہے۔ اب یہ جو شعر ہے ان کنت ازمات الفراق فانما زمت رقابکم بلیل مظلم، اب اس شعر کو علامہ نے اپنایا ہے، اور اس مصرے کو ان کنت ازمات الفراق فانما کہاں کہا ہے اقبال نے؟ نوحہ ابو جہل میں کہا ہے۔ اب ابو جہل کیا تھا؟ ابو جہل مکہ کا وہ سردار تھا جو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑا تھا، غالباً 20 برس بڑا تھا،
بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا. خانہ کعبہ کے بتوں کا وہ متولی اور محافظ تھا. اس شاعری اور اس کی اقدار کا وہ اپنے آپ کو سرپرست سمجھتا تھا. اب اقبال نے جاوید نامہ میں ذکر کیا ہے کہ اس کی روح کو اقبال نے دیکھا ہے تواسین محمد میں. تواسین کا لفظ اقبال نے لیا ہے تاسین سے. تاسین جو ہے سورہ نمل کی پہلی وہ آیت ہے جس کا کوئی معنی جو ہے نا وہ حروف مقطعات ہیں جن کے ہمیں معنی کا پتہ نہیں. تواسین پھر میں اس نہیں جاننا چاہتا تفصیل میں کہ تواسین لکھی ہیں اس نے یہ جو ہے حلاج نے، اور علامہ نے منگوا کے پڑھی بھی تھیں، بلکہ اس کا فارسی ترجمہ بھی پڑھا تھا. تو تواسین اقبال نے ویلیز کی جگہ اس کو بیان کیا ہے. اور جاوید نامہ کا جب آغاز کرتے ہیں تو فلک قمر پہ وہ تاسین محمد میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے باہر رو رہی ہے روح ابو جہل کی، اور کیا کہہ رہی ہے؟ سینہ یماس محمد داغ داغ آج دم او کعبے را گل شد چراغ. ہمارا سینہ محمد کی وجہ سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے، اور وہ جن کی وجہ سے کعبے کا چراغ بجھ کے رہ گیا ہے. از ہلاک کیسر و کسریٰ سرود نوجوانن را دست ما ربود. انہوں نے کیسر و کسریٰ کی ہلاکت کی بشارتیں دے دے کے نوجوانوں کو ہمارے ہاتھ سے چھین لیا ہے. اور ساحر و اندر کلام ساحریس اندور فی لا الہ خود کافریس. وہ بھی جادوگر ہیں شعراء کی طرح نعوذ باللہ، اور ان کے کلام میں بھی جادو ہے. اور یہ جو لا الہ کے 2 حرف ہیں یہ بھی تو کافری ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تابسات دین آبا در نورد باخدا بندان ما کردان چے کرد. اس نے تو ہمارے آباء و اجداد کا جو دین تھا اس کی بساط جو ہے وہ سمیٹ دی ہے، اور اس کے بعد اس نے ہمارے خدا جو ہیں ان کے ساتھ جو کیا ہے پاش پاش از ضربت اشلاط و منات انتقام از وہی بگیر کائنات. ان کی ایک ضرب سے لات و منات جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور اے کائنات ان سے انتقام لے. اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اسی شعر پہ. فرماتے ہیں کہ علامہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کہتا ہے کہ مذہب او قاطع ملک و نسب از قریش و منکر از فضل عرب. ان کا جو دین ہے وہ تو ملک اور نسب سے تعلق توڑ دیتا ہے، نہ وہ جینیالوجی کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے نہ ملک کے ساتھ. اور وہ عرب کی جو فضیلت ہے جس پہ ہمارے شعراء نے ساری شاعری کی اور سبا معلقات میں، اس کے بھی منکر ہے. قریش کی بھی عظمت کے منکر ہیں. اور در نگاہ او یکی بالاؤ پست با غلام خیش بر یک خان نشست. ان کی نگاہ میں بڑا چھوٹا سب برابر ہیں، اور اپنے غلاموں کے ساتھ وہ تو ایک خان پہ بیٹھ گئے ہیں، ایک ہی دسترخوان پہ. اور قدر احرار عرب نشناختے با کلفتان حبش در ساختے. وہ حبشہ کے جو کلفت ہیں سیاہ فام، ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور ان کو انہوں نے عزت دی ہے، بلال کو. اور عرب کے جو احرار تھے بڑے بڑے سردار آزاد، ان کی عرب ان کی نہیں پہچانی عزت. اور اے احمران با اسودہ نامیختند آبروی دودمانی ریختند. لال رنگ والے صہیب رومی اور کالے رنگ والے بلال حبشی سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور خاندانوں کی عزت آبرو ختم کر دی ہے. اور پھر کہتے ہیں بات کس کو پھر کہتے ہیں؟ زہیر کو بلاتے ہیں. اب آگے چل کے ہم زہیر کا ذکر کریں گے. زہیر کون تھا؟ وہ بھی سبع معلقہ کا ایک بہت بڑا شاعر تھا. کہتے ہیں ابو جہل کہتا ہے چشم خواسان عرب گردید کور برنی آئی اے زہیر از خاک گور. عرب کے جو خاص لوگ ہیں ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. اے زہیر تم اپنی قبر کی مٹی سے کیوں نہیں نکلتے؟ ای تمہارا اندر ان صحرا دلیل بشکن افسون نوائی جبرائیل. اے زہیر تو اس صحرا میں ہماری دلیل تھا، اخلاقیات کی باتیں کرتا تھا، اقدار کی باتیں کرتا تھا، جنگوں میں صلحیں کراتا تھا. تو اٹھ قبر سے اور جبرائیل کی آواز کی افسون کو توڑ کے رکھ دے. بازگو اے سنگ اسود بازگو انچ دیدم از محمد بازگو. اے ہجر اسود تو بھی کھڑا ہو جا، دوبارہ بیان کر انچ دیدیم از محمد بازگو. جو کچھ محمد سے ہم نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کو بیان کر دے. اب یہ کہتے ہیں سرسری دے حبل کو بلاتا ہے، کہتا ہے سرسری دے باہوائی بادیے انہم اعجاز النخل خاویے، کہ ڈیزرٹ کے جو سٹارمز ہیں ان کو دوبارہ لے آ
اور یہ صحرا کی ہوا کو ادھر لیا، انہم اعجاز النخل خاوی ہے، یہ لوگ اس درخت کی طرح ہیں جو گر کے ختم ہو کے گرنے والا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مناؤ تے لاؤ از منزل مرو، غرض منزل می روی از دل مرو۔ اے منات اور لے لات، اے وہ دو دیویاں گاڈسز جن کو ہم خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، ابو جہل کہتا ہے اس گھر سے اپنی منزل سے مت جاؤ، منزل سے جانا ہے تو پھر ہمارے دل سے مت جاؤ۔ ای تراؤ اندر دو چشم ما وساق، مہلتی ان کن تو ازمات الفراق۔ اے لات اور منات، اے حبل، تمہارا مقام جو تھا ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان تھا، ہماری پیشانی میں اس جگہ پہ، مہلتی ان کن تو ازمات الفراق، تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی مہلت، قافلوں کے چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ جو ازمات الفراق کا میں نے پڑھا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہ قصیدہ ہے جو اس کا میں نے ابھی آپ کو انترا کا پڑھا ہے، اور انترا کے شعر سے علامہ نے یہاں پہ تضمین کی ہے۔ اسی طرح علامہ نے زہیر کی بات کی ہے، اور اس کے بعد زہیر کی تعریف میں انہوں نے ابو جہل کی زبان سے ایک تعریف بیان کی ہے، جس کو میں جوں جوں آگے بڑھتا ہوں، اور انترا کا میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا جب آگے بڑھتے ہیں ابو جہل سے آگے، تو ہماری جو باری آتی ہے وہ آتی ہے امیہ بن سلط ثقفی سے۔ امیہ بن سلط ثقفی جو تھا وہ بنو ثقیف کا شاعر تھا، اور وہ طائف کا رہنے والا تھا۔ اور امیہ بن سلط جو تھا، اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو اگلے خطبے میں یہ بتاؤں گا کہ اس کی تفصیل کیا تھی اور وہ کیا شخص تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، اور اس کے اثرات علامہ کے اشعار پہ کیسے مرتب ہوئے۔